बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग रिसर्च का, जिसमें हमारा पहला लेक्चर है रिसर्च डिज़ाइंस में क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन पे। और आज के ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन हमारे पास हम डिस्कस कर चुके होंगे कि किस तरीके से हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस और फ्रेमवर्क एक रिसर्च डिज़ाइन का वो डिफाइन होता है। दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम एक्सपेरिमेंटल, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस पे बात करेंगे। तीसरा हम जो है स्पेसिफिक कुछ एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइंस और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस पे बात करेंगे। और फोर्थ वन जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे के हिसाब से मैच होते हैं और किस तरीके से जो है ये एक दूसरे से अलग हैं। और इसके बाद हम कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन या स्टडी पे हम क्रिटिक कैसे करते हैं, उसको इवेलुएट कैसे करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि रिसर्च एक फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब गोल ओरिएंटेड है, हमारे खास ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको एक फॉर्मल स्टेप वाइज तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और इसके बेस पे हम अपनी ऑब्जर्वेशंस करते हैं या इन्फ्रेंसेस यानी अंदाज़ा लगाते हैं। तो जब भी हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में यही फॉर्मल प्रोसेस हो और वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर हो, सिस्टमेटिक हो वो प्रोसेस और न्यूमेरिकल डेटा इसमें इस्तेमाल हो, मतलब नंबर्स उसमें इस्तेमाल हो, और उन नंबर से यानी क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटी की सूरत में हो, तो उसको जब हम एनालाइज करते हैं और उससे जो है हम अपने मतलब जो हमारा मकसद होता है उसके बारे में रिजल्ट्स हासिल करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है। सो ये एक बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन ट्रेडिशनल साइंटिफिक अप्रोच है। ये बहुत पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मकसद होता है कि हमारे पास दो अगर कोई चीज़ें होती हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप मालूम करें। वो ऐसे कि एक वेरिएबल यानी एक इवेंट या एक चीज़ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है, उसका रिलेशनशिप या उसका इफेक्ट या उसका एसोसिएशन जब हम किसी दूसरे यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम देखें या आउटकम वेरिएबल के साथ अपने सेलेक्टेड पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे मैं देता हूं कि आपको कि सपोज कर लें आपके पास ये हाइपोथेसिस है कि जो इंसान ओबीस है और वो स्मोकिंग भी करता है, तो अगर तो वो इस ओबेसिटी और स्मोकिंग को कम करने के लिए एफर्ट्स करता है, तो जो उसका हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और उसको जो कंटिन्यूस हाई बीपी रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा बल्कि कम हो जाएगा, उसको एपिसोड्स नहीं होंगे। तो अब इसमें जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप उस मरीज की वेट, ओबेसिटी और इस तरीके से जो स्मोकिंग का हैबिट है वो इंडिपेंडेंट है। ब्लड प्रेशर की बीमारी का इन दोनों चीज़ों पे कोई असर नहीं है, जबकि ये जो दो चीज़ें हैं ओबेसिटी और स्मोकिंग, इसका ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उसके ऊपर बहुत असर है। अगर वो स्मोकिंग कम कर देता है वो मरीज़ और रोज़ाना एक्सरसाइज करके वेट लॉस करता है, तो उसका जो बीपी, जो हाइपरटेंशन एक रीडिंग जो बड़ी हुई आ रही होती है कंटिन्यूसली, वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी या फिर इन कंट्रोल रेंजेस आ जाएंगे। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे यानी ओबेसिटी और स्मोकिंग था, इसका इफेक्ट हमने देखा ब्लड प्रेशर के कंट्रोल पे उन मरीजों में जिनको ये तीनों चीजें थी, कि वो ओबीस भी थे, स्मोक भी कर रहे थे और उनको हार्ट डिजीज भी थी या ब्लड प्रेशर था। इसी तरीके से अगर तो हम ये कहें कि एक मरीज है
اور وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوتا ہے پہلے ہی دن ہاسپٹل میں جب اس کو لے کر آ جاتے ہیں کسی بھی وجہ کے ساتھ، اور ڈائریکٹ آئی سی یو میں اگر ایڈمیشن ہو، تو اگر نرسز اس مریض کی ہر 2 آور پوزیشننگ کریں، پوزیشن چینج کرے، اور ساتھ ساتھ اسکن موئسچرائزنگ کریم لگائیں، اسکن کیئر کریں، تو اس مریض کو ایون اگر وہ لانگ ٹرم بھی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے تو اس کو بیڈ سور نہیں ہوں گے۔ تو یہ بیڈ سور ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یا آؤٹ کم ہے کس چیز کا؟ اسکن کیئر کے نہ ہونے کا۔ تو اگر ہم اسکن کیئر جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اگر ہم اس کو اپنے وش کے حساب سے کنٹرول کریں کہ اسکن کیئر دیں، پوزیشننگ کریں، تو انڈیپینڈنٹ کو ہم نے اپنے حساب سے موڈیفائی کیا۔ مطلب پہلے اگر مریض کو اسکن کیئر نہیں دی جا رہی تھی تو اس کو اب دی جا رہی ہے، تو اس کو ہم نے اس میں چینج لے کر آ گئے۔ جب اس میں چینج لے کر آ گئے تو جو مریض اسکن کیئر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بیڈ سور ہوتے تھے، اب اسکن کیئر کے ہونے کی وجہ سے وہ بیڈ سور نہیں ہوتے، یا پریشر السر جس کو کہتے ہیں۔ سو پریشر السر یا بیڈ سور ڈیپینڈنٹ ہے آن اسکن کیئر۔ اس طرح کی چیزیں جب ہم دو یا دو سے زیادہ چیزوں، ویریبل یا کانسیپٹ کے درمیان کوئی بھی ریلیشن شپ، کوئی بھی ایسوسیشن یا کوئی بھی ایفیکٹ دیکھنا چاہتے ہو، وہ زیادہ بڑا سیمپل سائز ہو اس میں، اور نمبرز کی فارم میں ہمارے پاس ڈیٹا ہو، تو اس کو ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں۔ سو کوانٹیٹیو ریسرچ ہمارے پاس بنیادی طور پہ دو مین شاخوں میں، اگر ڈیزائن کے حوالے سے ہم بات کریں، اور ڈیزائن ہم ڈیٹا کے کانسیپٹ کو لیتے ہوئے، جو ہمارے پاس ویریبل ہے اور اس میں جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے جو ہم ڈیزائن چوز کرتے ہیں، تو اس کے دو مین ٹائپس ہیں۔ ایک ہمارے پاس نان ایکسپیریمنٹل کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کہلاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ڈسکرپٹیو اینڈ کوریلیشنل ہے، اور ایک ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کہلاتے ہیں، جو ہمارے پاس کوزا ایکسپیریمنٹل اینڈ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کو مختلف طریقے سے مختلف ٹائپس میں ڈیوائز کرتے ہیں۔ اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ کوانٹیٹیو ریسرچ، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہمارے پاس سیمپل سائز بڑا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ نمبرز کی شکل میں ہوتا ہے۔ سو کوانٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن اگر تو ہم آؤٹ کم کے بیس پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس صرف نالج جنریٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو نالج ہمارے پاس اس ڈیٹا سے جنریٹ ہوگی وہ ہمارے پاس ایسے ریزلٹس دے گا کہ جس کو ہم ڈائریکٹلی اپنے پریکٹس میں استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں فردر ریسرچ کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح جو ڈیزائن ہے اس کو ہم بیسک ریسرچ کہتے ہیں، بیسک کوانٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں۔ یہی کوانٹیٹیو ریسرچ اگر تو ہم نالج جنریشن کے ساتھ ساتھ اپنے پریکٹسز کو بھی چینج کرنے کے لیے استعمال کریں، کہ جیسے میں نے بیڈ سور کی مثال لے دی، یا کمیونٹی میں پیشنٹ کو ایکسرسائز پروگرام سٹارٹ کروانے کا ایک پروگرام ہو گیا، اس کی مثال لے دی، اور اس کے حساب سے ہم دیکھیں کہ ہمارے پریکٹسز کمیونٹی میں لوگوں کے یا ہاسپٹل میں ہمارے نرسز کے وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو یہ پریکٹس پہ بھی انفلوئنس کر رہا ہے اور ہمارے پاس نالج بھی ڈیولپ کر رہا ہے۔ اس طرح کے ریسرچ ڈیزائن کو پھر ہم اپلائیڈ کوانٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں۔ سو بنیادی طور پہ نالج اور بیسڈ آن دا یوٹیلائزیشن آف ریزلٹس یا فائنڈنگس، ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کو یا تو بیسک یا اپلائیڈ ریسرچ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یہ دو تو نالج کی جنریشن اور آپ کے ریزلٹس کی یوٹیلائزیشن کے بیس پہ ہو گئے۔ وہ جو ایکسپیریمنٹل اور نان ایکسپیریمنٹل ہے اس میں بات ہم آگے کی سلائیڈ میں کریں گے۔ اس کو اگر دیکھیں تو یہ کارٹون آپ کو کیا ڈپیکٹ کر رہا ہے؟ یہ کارٹون آپ کو بتا رہا ہے کہ اس نے جسٹ دو پتھر، آگ لگانے والے پتھروں کو آپس میں رگڑا اور اس سے آگ پیدا ہو گئی۔ اب اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو یہ بابا اس کو کہہ رہا ہے کہ I was just rubbing sticks together for fun۔ میں تو ایسے ہی اپنے آپ کو کوئی
ایکٹیویٹی میں انوالو کرنے کے لیے دو پتھر یا دو اسٹک آپس میں رگڑ رہا تھا. I didn't realize I was doing a basic research. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک بنیادی ریسرچ کر رہا ہوں. اب آگ تو پیدا ہو گئی, ریزلٹ تو آ گیا. انسان کو اس آگ کے استعمال کا طریقہ یا اس کے ذرائع یہ بعد میں پتا چلے. پہلے جب آگ پیدا ہوئی تو آگ تو وجود میں آ گئی. اب انسان نے وقت کے ساتھ سیکھ لیا کہ اس پہ ہم کھانا بنا سکتے ہیں, اس سے ہم سردیوں میں خود کو وارم کر سکتے ہیں. تو یہ جو بنیادی طور پہ آبزرویشن ہوتی ہے یا فائنڈنگ آتی ہے اور اس کے استعمال کا بھی آپ کو کنفرم نہیں ہوتا, تو یہ بیسک ریسرچ آپ کو بنا کے دیتا ہے. سو دیکھیں, جب بھی ہم ریسرچ ڈیزائنز بناتے ہیں یا اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں یا اس کو چوز کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ اپنی ریسرچ سٹڈی میں استعمال کرنا ہے, تو اس میں ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں. ایک ہمارے پاس ٹائم فریم ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کا, ان ویریبل کو اسٹڈی کرنے کا. ہم ماضی میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یا ابھی موجودہ پریزنٹ میں دیکھ رہے ہیں یا فیوچر کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو یہ ٹائم فریم ہے, ان ڈفرینٹ اینگل سے ٹائم کو دیکھتے ہیں. دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر کنٹرول کتنا ہے. ہم نے کیا کوئی موڈیفیکیشن کرنی ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل میں, جیسے میں اوبیسٹی اور اسموکنگ ہیبٹ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل تھے بی پی کے لیے, تو اس کو ہم نے چینج کیا. تو اگر ہم صرف آبزرو کریں بلکہ اس میں کوئی اپنی طرف سے ایڈیشن اور ڈیلیشن اور چینج نہ کریں, تو وہ ہمیں بتائے گا کہ کنٹرول ہمارا انڈیپینڈنٹ پہ نہیں ہے. تو یہ کنٹرول بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ پہ ہے تو کون سا ریسرچ ڈیزائن, اور اگر انڈیپینڈنٹ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو کون سا ریسرچ ڈیزائن آپ نے چوز کرنا ہے. اور تیسری بات کہ میجرمنٹ آف انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہم کیسے کریں گے, کس طریقے سے, کیا کوئی ٹول یوٹیلائز کر رہے ہیں, کوئی کوشچنائر بنا ہوا ہے, کوئی چیک لسٹ ہے, کوئی ہمارے پاس پیرامیٹر سکیلز ہیں, کوئی مشینری ہے, کیا چیزیں جس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں گائیڈ کرتی ہے ایک ریسرچ ڈیزائن کو چوز کرنے میں. سو وہ میں نے آپ کو بیسک اور اپلائیڈ کا تو بتا دیا. اب آتے ہیں نان ایکسپیریمنٹل اور ایکسپیریمنٹل. دیکھیں کچھ ریسرچز ہمارے پاس کوانٹیٹیو ریسرچ کو ہم ان دو میں بھی تقسیم کرتے ہیں, جن میں ہر ایک کو پھر فردر دو میں ڈیوائڈ کیا ہے برانچز میں. تو یہ کیوں کیا, وہ اس لیے کیا کہ ہمارے پاس کوانٹیٹیو ریسرچ میں کبھی ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں یا اس کے درمیان قدرتی طور پہ جو ایک تعلق ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم خود ہاتھ نہیں ڈالتے یا اس میں ہم خود انٹروین نہیں کرتے یا کوئی چینج نہیں لے کر آتے. تو اس طرح کے جو ریسرچز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نان ایکسپیریمنٹل ریسرچز کہلاتے ہیں. جیسے اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ کووڈ کی بیماری جیسے ہی پاکستان میں پہلا کیس رپورٹ ہوا, کتنی جلدی کتنے پرسنٹ پاپولیشن کو انفیکٹ کیا اس نے, یا ایک مہینے میں کتنے لوگوں کو ہوا, کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, جوان کتنے تھے, بوڑھے کتنے تھے, بچے کتنے تھے. کووڈ سے ریکور ہونے کے بعد کسی کو سسٹک فائبروسس وغیرہ تو نہیں ہوا. لنگس کے ایشوز کس کس کو ہوئے, کون سی دوائیاں تھی جو افیکٹو تھی. تو یہ ہم نے صرف ڈسکرپٹیو ریسرچ کی. ہم نیچرلی ایک وائرس کے پھیلاؤ اور اس کے اثرات کو قدرتی طور پہ آبزرو کر رہے تھے. تب تک ویکسین نہیں بنی تھی, ہم صرف کیئر دے کے ایز اے ڈیفینسو بیہیویئر اپنا رہے تھے کہ جس کو انفیکشن ہو گیا ہے تو وہ کم از کم اس کی ڈیتھ نہ ہو,
اب انفیکشن تو ہو گیا، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو یہ ڈسکرپٹیو تھا. پھر اس میں ہمارے پاس نان ایکسپیریمنٹل میں کوریلیشنل بھی آ گیا. اور کوریلیشنل میں ہم نے یہ دیکھا کہ کووڈ یعنی کرونا جو ہے، اگر کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا 50 سال سے زائد عمر کے ہیں، تو ان کو زیادہ انفیکٹ کرتا ہے، اور اس طریقے سے ان میں ان کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ہم نے کہا کہ جو کوموبز ہیں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، زیادہ عمر، سانس کی بیماری، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کووڈ کے ساتھ اس کا پازیٹیو ایسوسیشن ہے کہ ان کی امیونٹی ویک ہے، آسانی سے لوگوں کو کووڈ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ایک ایسوسیشن ہم نے دیکھا موجودہ آلریڈی پہلے سے موجود بیماریوں کا، اور پھر اس کا اثر کووڈ کے ساتھ. تو ایک ریلیشن یا ایسوسیشن جب دیکھا تو وہ بھی قدرتی ماحول میں دیکھا، اس میں ہم نے انٹروین نہیں کیا، اسی لیے یہ بھی نان ایکسپیریمنٹل ہوگا. دوسری جو چیز ہے یا برانچ ہے اس کو ہم ایکسپیریمنٹل کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کوزائی ایکسپیریمنٹل اور ایکسپیریمنٹل دو آتی ہیں. ایکسپیریمنٹل کو ہم آگے ڈیٹیل میں، ان سب کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. تو جیسے میں نے ڈسکرپٹیو ریسرچ کا بتایا، اس میں ہم کسی بھی فینومینا کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی ایونٹ کے بارے میں، سچویشن کے بارے میں، ہمارے پاس جو سلیکٹڈ سیمپل یا پاپولیشن ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جب ہم مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان میں ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ کرتے ہیں. مطلب کوانٹیٹیو ڈیٹا کی شکل میں جب ہم کسی چیز کو اور ان ڈیپتھ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کہلاتا ہے. اس میں ہم آبزرویشن کرتے ہیں قدرتی ماحول میں چیزوں کو، ڈسکرائب کرتے ہیں ان کو، اور ان کی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں نیچرلی اکرنگ ایونٹس کے درمیان. سو ہمارے پاس اس طرح کا جو ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے یہ بالکل فرسٹ سٹیج ہے، بالکل بیسک ہے، اور اس میں ہم نیو چیزوں کی میننگ کو ڈسکور کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آلریڈی کسی بھی فینومینا یا کسی بھی چیز کے بارے میں کیا معلومات ہمیں میسر ہے. اسی طریقے سے فریکوینسی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز کس فریکوینسی، کس پرسنٹیج یا کس سپیڈ کے ساتھ کوئی بیماری پھیل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم معلومات کو، انفارمیشن کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی چیز کو آرگنائز کرنا ہے، کیٹیگریز میں اس کو رکھنا ہے، تو ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک نیشنل سروے ہوا ہے، ایک سٹڈی ہوئی ہے ریسرچ کی، جس میں 116 ایکیوٹ کیئر فیسلٹیز یعنی سیکنڈری ہاسپٹل، ٹی ایچ کیو، ڈی ایچ کیوز آپ سمجھ لیں، 34 ڈسٹرکٹس میں 116 ہاسپٹلس کو شامل کیا گیا، اور اس میں دیکھا گیا کیا the incidence and prevalence of pressure ulcer، کہ ان ہاسپٹل میں پریشر السر کتنا کامن ہے اور کتنی جلدی ہوتا ہے. تو جب 17,650 پیشنٹ جو میڈیکل اور سرجیکل اور آئی سی یوز میں ایڈمٹ تھے، ان کے ریکارڈ کو جب دیکھا گیا 24 گھنٹوں میں، مطلب ان کے ریکارڈ کو، ہر مریض کے ریکارڈ کو 24 گھنٹے کے لیے آبزرو کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ ایک مریض کو وارڈ میں کتنے عرصے میں، اگر اس کو سکن کیئر پراپر نہ ملے، پوزیشننگ نہ ہو، تو ایوریج لینتھ کیا ہے
کہ جس میں مریض کو بیڈ سور ہو جاتے ہیں. اس اسٹڈی سے پتہ چلا کہ آن ایوریج 3 سے 4 دنوں میں مریض کو فرسٹ ڈگری بیڈ سور ہو جاتا ہے. سو یہ پریویلنس ہے کہ اگر مریض کو سکن کیئر نہ ہو تو آپ کے پاس 70% مریضوں کو 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر فرسٹ ڈگری بیڈ سور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ڈسکرپٹیو اسٹڈی کی ایگزامپل ہے. کوریلیشنل جو میں نے آپ کو بتایا اس میں ہم ایونٹس کے درمیان یا ویریبل کے درمیان لنکیجز اور ریلیشن شپس انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم کوئی اپنی طرف سے انٹرونشنز نہیں کرتے, اپنی طرف سے کوئی چینج لے کر نہیں آتے. اس میں بنیادی طور پہ ہمارے پاس بیسک نالج ملتا ہے ہمیں, اور ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کے لیے ہمارے پاس ہائپوتھیسس بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. اس کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ کوریلیشنل ریسرچ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہم نے ریلیشن شپ یا ایسوسیشن معلوم کیا ہے کسی بھی دو چیزوں کے بارے میں, تو کیا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اور کیا وہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے. میں پازیٹیو اور نیگیٹو کا مطلب سمجھا دیتا ہوں. جیسے اگزامپل یہاں آپ کو دی گئی ہے کہ سوشل سپورٹ افیکٹ دا لیول آف ڈپریشن. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کسی کے فیملی فرینڈ میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو جن لوگوں میں ڈپریشن ہوتا ہے اور ان کی فیملی فرینڈ والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان میں وہ ڈپریشن کم ہوتا ہے نسبتاً ان لوگوں کے جن کی سوشل سپورٹ نہ ہو. یہ تو میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. یہاں پہ اس سینٹنس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ سوشل سپورٹ افیکٹ دا لیول آف ڈپریشن, کہ سوشل سپورٹ کا ہونا ڈپریشن کے لیول کو اثر کرتا ہے. تو اب کیا اثر کرتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس کوریلیشن ثابت نہیں ہے, کازیشن ثابت نہیں ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جب ہم اسٹرینتھ آف ریلیشن شپ دیکھتے ہیں؟ تو جیسے میں نے بتایا کہ جن کا سوشل سپورٹ زیادہ ہوگا بہتر ہوگا, ان کا ڈپریشن لیول کم ہوگا. تو جیسے میں نے بتایا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی انسان جنک فوڈ زیادہ کھاتا ہے تو اس کے چانسز ہوتے ہیں زیادہ موٹاپے کے, یعنی موٹاپے کے چانسز اس کے اور بڑھتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو ایسوسیشن یا پازیٹیو کوریلیشن ہے, کیونکہ ایک ویریبل یعنی جنک فوڈ کا استعمال جب بڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمارے پاس اوبیسٹی اور ہارٹ ڈیزیز کی بھی جو ہے وہ چانسز بڑھتے ہیں. اور اگر تو ہمارے پاس یہ الٹ ہو کہ جیسے میں کہوں کہ جو انسان زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کی اوبیسٹی اور ہارٹ ڈیزیز کے چانسز کم ہوں گے, تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ریلیشن شپ شو کر رہا ہے, لیکن یہ نیگیٹو کوریلیشن ہے. تو اسی لیے ہمارے پاس جو ریلیشن شپ کا اسٹرینتھ ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے اس کو 0 to 1 منتخب کیا ہے. 0 کا مطلب کہ کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور 1 کا مطلب کہ ایک ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے. اب یہ پازیٹیو 1 ہے, نیگیٹو 1 نہیں ہے. اس میں یہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر تو ہم +1 ایک ریلیشن شپ کے ساتھ لکھیں یا +90 یا +80 اس طرح لکھیں. 1 کا مطلب پرسنٹیج, یہ پروبیبلٹی میں لکھا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروبیبلٹی میں 1 = 100%. تو اگر ہم 0.9 لکھیں تو وہ 90% ہوگا, اگر 0.85 لکھیں تو وہ 85% ہوگا. سو اسی طریقے سے کوریلیشن کوفیشنٹ جو ہمارے پاس ایک رزلٹ آتا ہے اسٹیٹسٹک میں, اگر وہ آپ کو
प्लस में रिजल्ट दे तो वो इतने ही परसेंट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होती है। अगर वो आपको 0.85 का नंबर दे कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो इसका मतलब कि 85% उनके दरमियान एसोसिएशन या रिलेशनशिप या इफेक्ट एक दूसरे पे स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, या एक चीज जितनी उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो दूसरे की भी उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है। और जीरो का मतलब यह है कि हमारे पास कोई भी एसोसिएशन नहीं है, न्यूट्रल है। जबकि -1 का मतलब कि भाई परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड, जितना हमारे पास एक चीज बढ़ती जाएगी उतनी हमारे पास दूसरी चीज कम होती जाएगी। अगर मैं आपको कहूं -0.70 कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करता है, 1 घंटे की एक्सरसाइज बढ़ाने से 70% जो है चेंज आता है वेट लॉस के स्पीड में। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। So the primary intent of correlational studies is to explain the nature of relationship in real world, not to determine the cause and effect. हमारे पास correlational studies में हम बुनियादी तौर पे कुदरती माहौल में दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप हो रहा होता है या जो ताल्लुक है उसको समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि अगर हम एक्सरसाइज शुरू करें तो देखें कि वो कम हो रही या नहीं। मतलब पहले कोई बिल्कुल ही नहीं कर रहा था और हमने उसको मजबूर किया कि आप लाजमी एक्सरसाइज करो, क्योंकि मैंने देखना है कि इसका आपकी सेहत और वज़न की कमी में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। और दूसरी बात यह है कि द कोरिलेशनल स्टडीज आर इनहेरेंटली वीकर देन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जैसे हमने कहा कि ये एक बुनियादी या बेसिक स्टेप है, तो हमारे पास कोरिलेशनल स्टडीज जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल की निस्बत वीक स्टडीज होती हैं, कमज़ोर होती है, उसका एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसके रिजल्ट्स को हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसकी ऐसी है कि अ स्टडी इन्वॉल्व African American postpartum women to describe the relationship between body image perception on their weight. एक स्टडी हुई अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल्स पे, जो अमेरिका में रहने वाले वो जो काले हबशी नस्ल के जो फीमेल्स होती हैं उन पे, पोस्टपार्टम स्टेज पे, मतलब डिलीवरी के बाद। और उन्होंने देखा कि उनका बॉडी इमेज, अपनी जिस्म की शेप के मुतालिक उनकी क्या राय है, जो डिलीवरी के बाद उनकी वेट में चेंज आया है उसके साथ जो उनकी बॉडी शेप में फर्क पड़ा है, तो उसके बारे में उनकी क्या राय है। सो इस स्टडी में उन्होंने मालूम किया है दो चीज़ों का, एक बॉडी इमेज का, दूसरा वेट का आपस में ताल्लुक, कि अगर वेट बढ़ता है तो बॉडी इमेज नेगेटिव होता है या नहीं। लोग शर्माते हैं, बाकी कुछ लोग स्टीरियोटाइप करते हैं, टॉन्ट करते हैं मोटापे का, ज़्यादा वज़न का, या बॉडी शेप चेंज होने की वजह से। तो ये नेचुरली दो चीज़ें होती हैं जिसके दरमियान एक रिलेशनशिप या एसोसिएशन तो है, हमने सिर्फ इसको समझने की कोशिश की है, रिसर्चर ने इसको समझने की कोशिश किया। तो ये हमारे पास कोरिलेशनल डिज़ाइन है। दूसरी तरफ दूसरी एक स्टडी है, सपोज कर लें कि स्टडी इंटेंडेड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑसेंट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिटेरियोरेशन इन पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज। कि एक ऐसी स्टडी
کرنے کی کوشش کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھا ان میں دل کے متعلق جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں کب تبدیلی آئیں یا کب شروع ہوئیں. اس اسٹڈی میں انہوں نے 4 گروپ لیے پارٹیسپینٹ کے. ایک وہ ایڈلٹ جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس تھا اور ان کو رینل فیلئر کی بھی بیماری تھی. دوسرا وہ گروپ تھا جس میں ہیلدی سملر ایجڈ کنٹرول سبجیکٹ تھے کہ مطلب ٹھیک ٹھاک صحت مند ایک خاص ایج گروپ کے یعنی 30 سے 35 سال کے درمیان والے لوگ تھے جن کو ایز اے کنٹرول استعمال کیا گیا. مطلب ان کے ساتھ باقی کے ریزلٹس کو دیکھا گیا کیونکہ وہ صحت مند تھے, ان کو کوئی بیماری نہیں تھی, ایک خاص ایج گروپ کے تھے, تو ان کا ایز اے آئیڈیل سچویشن لے کے باقی گروپس کو ان کے ساتھ کمپیئر کیا گیا تھا ان کے ریزلٹس کو. تیسرا جو گروپ ہے ایڈولسنس وتھ ٹائپ 1 ڈائبٹیز, مطلب 19 سال سے کم عمر کے وہ نوجوان جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھا. تیسرا گروپ ان کا بنا. تھے تو وہ بھی جوان, امیونٹی بھی اچھی تھی, ان کو دل کی بیماری ہونے کا بھی وہ کم تھا کیونکہ عمر کم تھی, لیکن ان کو ڈائبٹیز ٹائپ 1 تھا. اور چوتھا گروپ جو لیا گیا وہ تھا ہیلدی ایڈولسنس کنٹرول پارٹیسپینٹ کہ بالکل صحت مند نوجوانوں کے گروپ کو لیا گیا جن کی عمریں مختلف تھی لیکن وہ صحت مند تھے. تو ٹوٹل 4 گروپ ہو گئے, 2 بیماریوں کے جو مریض تھے ان کے گروپ تھے اور 2 ایسے گروپ تھے جن میں نہیں تھا. پھر دیکھا گیا کہ جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی تھا اور رینل فیلئر بھی تھا ان میں دل کی بیماریاں کس حساب سے جلدی ہوئیں یا اس کی آؤٹ کم کیسے نکلی, اور وہ گروپس جن میں دل کی بیماریاں نہیں تھی اور ڈائبٹیز ٹائپ 1 تھا تو ان کو دل کی بیماریاں کب شروع ہوئی. اور یہ باقی جو 2 صحت مند تھے, ایک کے سملر ایج والے اور ایک ڈیفرنٹ ایج والے, تو ان میں بھی دیکھا گیا کہ کیا ایج کے حساب سے ان میں دل سے متعلق بیماریاں شروع ہو رہی ہیں, ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. تو دیکھیں یہ قدرتی انوائرمنٹ میں, نیچرل انوائرمنٹ میں بغیر کوئی انٹرونشن کیے جب ہم چیزوں کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کوریلیشنل اسٹڈی ڈیزائن کہا جاتا ہے.